अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और हस्बे मामूल मेरे साथ इब्रार हुसैन अस्तोरी साहब मौजूद हैं। इब्रार अस्तोरी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, इस वीलॉग में जो है वो आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तानी सियासत में। ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो जेल से बाहर आने लगे हैं। उनके लिए रास्ते जो हैं वो हमवार हो चुके हैं और सियासत में इस वक्त बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ी है तो बर्फ़ पिघलती है, तो सियासी बर्फ़ जो है वो भी पिघलना शुरू हो चुकी है। अदालत में इमरान खान के हवाले से जो फैसले दिए जा रहे हैं, क्या वो डील का पेश ख़ैमा है या फिर अदालतें जो हैं वो इंसाफ देना शुरू हो चुकी हैं, इस वीलॉग में ख़ुसूसी तौर पर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और आपके साथ तमाम तफसीलात जो हैं वो शेयर की जाएंगी कि अब क्या ये डील होने जा रही है जो इमरान खान को अब रिलीफ मिल रहा है अदालतों की जानिब से, या फिर इसके पीछे जो है वो अदालत में इंसाफ का तकाजा जो है वो पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो इमरान खान के साथ मुलाकातों का जो सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, वो बड़ा तेज़ हो चुका है और इस वक्त अडयाला जेल जो है वो एक सियासी मरकज़ जो है वो बन चुका है और उसमें क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं और क्या मुलाकातें हो रही हैं। इसके बाद जो है वो किन शख्सियात ने इमरान खान के साथ मुलाकात की और उसमें क्या अहम फ़ैसले किए गए, और सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना नया लायामल जो है वो तैयार कर चुकी है और उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो अब शुरू होने लगा है, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नई एक तहरीक जो है वो जन्म लेने लगी है। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है और एक बड़ा अहम जुमला बोला है जो शायद उसके ऊपर इख्तलाफ भी किया जा सकता है और मुझे इस पर इख्तलाफ होगा। शायद इब्रार अस्तोरी साहब जो हैं उनको इस पर इख्तलाफ ना हो, उनसे भी इब्रार अस्तोरी साहब की भी इस पर राय ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुल्क टूट रहा है। यही जुमला जो है वो बैरिस्टर गौर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुल्क टूट रहा है। मुल्क टूटने की बातें जो है वो हमेशा से की जाती रही, लेकिन ये एक कितनी भयानक बात होती है। उससे कबल जो है वो हम बांग्लादेश की सूरत में जो है वो एक दफ़ा भुगत चुके हैं और मज़ीद इसको भुगतने की सकत नहीं रखते। तो ये बातें करना भी इतनी ख़तरनाक हैं जितना कि इसको इम्प्लीमेंट हो जाना। खुदा न खास्ता ये बातें इतनी इनमें सदाकत हो, इसके ऊपर भी तफसीली तौर पर बात की जाएगी। अब सियासी पस मंज़र पे बात करते हैं। इब्रार हुसैन अस्तोरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो कब जेल से बाहर आ रहे हैं और आवाम के हमरा होंगे। इब्रार अस्तोरी साहब, थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि जितनी गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, जैसे आपके यहाँ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसके ऊपर मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, तो क्या यहाँ पर सियासी तब्दीलियाँ भी नज़र आ रही हैं आपको? शुक्रिया इकराम साहब। यकीनन आपको गिलगित जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पर बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है या नहीं हो गई है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि पाकिस्तान की सियासत में भी गर्मी की शिद्दत के साथ साथ बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है। इसकी कुछ वजूहात हैं। अब जो है इमरान खान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की है, शेर अफजल मरवत ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान अप्रैल में रहा हो जाएंगे। अब इसकी वजूहात क्या है? अप्रैल में? अप्रैल यानी ये इब्रार अस्तोरी साहब बता रहे हैं कि अप्रैल में, इसी महीने में इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं। आज 15 तारीख है। आज 15 तारीख है। 17 यार, दिन बहुत कम रह गए हैं। व्यूअर्स, आपको जो शिद्दत से इंतज़ार था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कब जेल से बाहर आने, इब्रार अस्तोरी साहब ने खुशखबरी सुना दी है। अब चलें इंतज़ार करते हैं आपके साथ मिल के इब्रार अस्तोरी साहब की इस खुशखबरी पे। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। यकीनन जिस तरह मुकदमात में इमरान खान को अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, उससे बज़ाहिर जो मिल रहा है, मैं माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, क्या वो डील के ज़रिए मिल रहा है या फिर इंसाफ हो रहा है? नहीं, ये इसमें मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, ये इंसाफ हो रहा है या डील हो रही है, ये दोनों आपको बताऊंगा। क्योंकि इमरान खान 100 बार कह चुका है कि वो अडयाला जेल में मरना पसंद करेंगे, डील नहीं करेंगे। और इमरान खान को मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में पागल हो चुका है। और जब बंदा इस हद तक चला जाता है ना, तो पागल शख्स कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, हमेशा याद रखें। जो वो सीधी चोट मारता है और सीधी बात करता है, और इमरान खान सीधी बात कर रहा है आजकल। पहले भी वो सीधी बात करता था लेकिन लोगों को कड़वी लगती थी। इमरान खान की एक बात से मुझे भी इख्तलाफ है। आज हो सकता है कि वो बात बार बैरिस्टर गौहर की जानिब से नरेट गलत तरीके से की गई है, बताया गलत तरीके से किया हो, लेकिन बात तो की गई है बैरिस्टर गौहर की तरफ से। अब ये रिहाई कैसे हो रही है? अदालतों से मामलात बेहतर होने शुरू हो गए हैं, आप देख लें। और फिर उसका जो ट्रायल चला था अडयाला जेल में, तमाम मुकदमात के ऊपर आप इद्दत वाला केस देख लें, तोशाखाना वाला केस देख लें, ठीक है। ये तमाम मुकदमात में सज़ाएँ हुई और ऐसे मुकदमात जो सब ने देखा कि इंसाफ किस तरह जो है वो आसान हो गया है।
کاش پاکستان کے دیگر عدالتوں میں اور دیگر لوگوں کو اس طرح کا جلد انصاف مل جاتا، فوراً ان کے فیصلے ہو جاتے، تو کیا کچھ ہوتا ہے جو رات رات اڈیالہ جیل میں عدالتیں لگائی ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، اب جو بیشتر غور کہہ رہے ہیں اپریل میں عمران خان رہا ہوں گے، اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں آپ۔ جن لوگوں کا پلان تھا کہ عمران خان کو 8 فروری یعنی انتخابات سے دور رکھنا، پاکستان تحریک انصاف کو دور رکھنا، ٹھیک ہے، اس پر وہ کامیاب ہو گئے، اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا، کامیاب ہو گئے، بھی مل گئی ان کو۔ بیسک پلاننگ کرنے والوں کی یہی پلاننگ تھی کہ عمران خان 8 فروری انتخابات سے دور رہے اور عمران خان کی حکومت نہ آئے، اور یقیناً عوام نے ویسے تو اس کا الٹا جواب دیا، سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کے سامنے آ گئی اس سب ظلم اور جبر کے باوجود۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پاکستان تحریک انصاف کو ایک کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی گئی، بینر پوسٹر تک لگانے نہیں دیا گیا، جھنڈا تک لگانے نہیں دیا گیا، اس کے باوجود عوام نے یہ بتا دیا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے آپ کے سیاسی دیگر جماعتیں ہوں، انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس ملک میں اگر کوئی اسٹیک ہولڈر ہے تو وہ عوام ہے، اور عوام سے بڑھ کر کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اللہ ہے اور اس کے بعد عوام ہے، کیونکہ طاقت کا سر چشمہ ذوالفقار علی بھٹو کا جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اور عوام نے کر کے دکھایا۔ تو اب عدالتوں نے فیصلے سنا دیے، 8 فروری کے انتخابات سے عمران خان کو دور رکھنا، پاکستان تحریک انصاف کو دور رکھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اب وہی جو ماضی میں ہم نے دیکھا نواز شریف کے ساتھ جو ہوا تھا، پہلے اسے جو ہے کس طرح سزائیں دی گئی اور پھر بعد میں وہ ریورس ہوتے گئے، تو اب عمران خان کے کیسز بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان یقیناً بیشتر غور نے کہہ دیا اپریل، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اپریل میں ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مہینے 2 اور لگیں گے عمران خان کو باہر آنے میں، اور عمران خان جو ہی باہر آتا ہے یقیناً جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، اور سیاست میں ایک نئی ہلچل ہوگی۔ اور پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ اب عمران خان جہاں پر یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر عمران خان کی جو ملاقات ہوئی ہے بیشتر گوہر کی اور شیر افضل مروت کی، اس ملاقات میں جو ایک بات آپ نے کی کہ عمران خان نے کہا، بیشتر گوہر نے جو میڈیا ٹاک کی اس میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، اس بات سے آپ نے اختلاف کیا، اور یہ کہا کہ ابرار کو پتہ نہیں اختلاف ہے یا نہیں ہے، اس بات سے پاکستان کا ہر شہری اختلاف کرتا ہے کہ پاکستان اللہ نہ کرے پاکستان ٹوٹے، کیونکہ ہم نے 70 کی دہائی میں دیکھا بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ گیا، اور اس کی کچھ اور وجوہات بھی تھی، یقیناً بہت ساری سیاسی وجوہات بھی تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی وجوہات آپ کی جغرافیائی صورتحال تھی، تو دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ لیکن اس وقت آپ کو بتا دوں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، پاکستان کی تاریخ میں بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ایک نعرہ لگتا تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، اور اگر اس وقت چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور کشمیر میں اگر کسی ایک کو آپ زنجیر کہہ سکتے ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ اگر آج عمران خان کو آپ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر کے کسی بھی حلقے میں انتخابات لڑائیں، وہاں سے وہ سیٹ جیت جائے گا، یہ آپ لکھ کے لے لیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت واحد لیڈر عمران خان ہے جس کو عوام چاہتی ہے۔ میرے اور آپ کے محبت کرنے نفرت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام کی بات کر رہا میں، ٹھیک ہے۔ اس صورتحال میں عمران خان کا یہ بیان مجھے خود انتہائی جو ہے مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ عمران خان ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا، اگر عمران خان نے کہی تو شاید کہ اس کے پیرائے کچھ اور بھی ہوں گے، تو یہ صرف یہ رپورٹ کیا گیا ایک جملہ کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ ملک ٹوٹ رہا ہے۔ اب بیشتر گوہر نے بھی اس کی تفصیلات نہیں بتائی، ہو سکتا ہے اس نے تفصیلات بتائی ہو لیکن رپورٹرز نے اس کو آگے رپورٹ غلط طریقے سے کیا ہو، تو عمران خان ایسی بات ممکنہ طور پر نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہم سب کی خواہش ہوتی ہے یار یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنائے، کلمہ کے نام پر بنائے، اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ پھر یہ چیزیں ہیں۔ اب عمران خان کے اس بیان پر بیشتر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو شیر افضل مروت ہیں، جو عمران خان سے ملاقات کر کے آئے، وہی سچ بتا سکتے ہیں کہ اصل بات ہوئی کیا تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات آپ نے کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جن رہنماؤں نے ملاقات کی وہاں پر بڑی سیاسی بحث ہوئی، مستقبل کی پلاننگ ہوئی، اور عمران خان نے بڑی ذمہ داریاں دے دی ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں۔ پنجاب میں بیشتر گوہر اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ پنجاب میں پارٹی کو منظم کریں، متحرک کریں، جلسے جلوس کریں، اور کیونکہ 21 اپریل کو
آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں 30 حلقوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن. اور آپ کو بتا دوں مریم نواز کے حلقے میں بھی ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ قومی اسمبلی کی نشست انہوں نے چھوڑ دی تھی، صوبائی اسمبلی کے لے کے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، تو اب ان کے حلقے میں بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے، الیکشن ہوگا وہاں پہ. تو اس الیکشن کے فوراً بعد جلسے جلوس ہوں گے. تو اس لیے پارٹی کو متحرک کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان نے یہ پیغام دیا. پھر خیبر پختونخوا کی حد تک انہوں نے شیر افضل مروت کو ذمہ داری دی ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں شیر افضل مروت کے حوالے سے جو ایک افواہیں اور باتیں پھیلائی جاتی ہیں وہ یہ کہتا ہے، دیکھیے شیر افضل مروت جو بات ہوتی ہے منہ پہ بول دیتا ہے، پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا. اور شیر افضل مروت بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، یہ اس کا بندہ ہے، وہ اس کا بندہ ہے. مجھے نہیں پتا وہ کس کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے. لیکن اس وقت جب عمران خان کا جھنڈا، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا، بینر، تصویر، کارنر میٹنگ، ریلی تک نکالنے نہیں دی جا رہی تھی، اس وقت واحد شہر کا بچہ تھا شیر افضل مروت، جو کبھی آپ کو کوئٹہ میں نظر آیا، ڈپورٹ کیا گیا وہاں سے بھی بیچارے کو، کراچی نظر آیا، کے پی میں نظر آیا، پنجاب میں نظر آیا، بلوچستان میں نظر آیا، اسلام آباد، راولپنڈی، ہر جگہ میں کارنر میٹنگ اور عمران خان کا پیغام عوام تک پہنچایا شیر افضل مروت نے. یقیناً خیبر پختونخوا کی ذمہ داری اسے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر جلسے جلوس اور پارٹی کو منظم کریں اور متحرک کریں اور جلسے جلوس شروع کریں، جلسے کریں. پھر اس ملاقات میں ایک خاص بات ہوئی ہے، خاص طور پہ یہ آپ نے شاید انٹرو میں آپ نے بتایا نہیں، کیونکہ شاید آپ کی جو ہے نا آپ بھی خبریں آج کل نا جو ہے نا اپنے ویورز کو بتانا نہیں چاہتے ہیں. میری بات سنیے، آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ عمران خان نے باول نگر کا جو واقعہ تھا پولیس اور فوج کے درمیان جو معاملہ ہوا اس کی شدید مذمت کی ہے. دیکھیں یہ بات بتانے والی ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ویگو ڈالے جو ہے وہ میرے پیچھے بھی گھومنا شروع کر دیں. اس میں ویگو ڈالے والی بات نہیں، عمران خان نے بہت اچھی بات کی ہے، یہ ہر پاکستانی یہ بات کرے گا، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں گے. عمران خان نے کہا کہ اس واقعے کی میں شدید مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کیا کہ اس کی فوری انکوائری ہونی چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر پولیس نے غلطی کی ہے تو پولیس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر فوجی جو کچھ فوج کے جو ملازمین ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یا کچھ افسران نے اگر اس طرح کا کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کے خلاف دیکھیں چند افراد کسی بھی ادارے کے، چاہے فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں، عدلیہ کے ہوں، سیاسی جوان، چند افراد کی وجہ سے آپ پورے ادارے کو بدنام نہیں کر سکتے. تو اس لیے کہ یہ باول نگر کا واقعہ یقیناً بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں فتوے لگا رہے ہوں گے، غدار بھی کہیں گے مجھے اور آپ کو کہ فوج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم فوج کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر چھپے ان چند کالی بھیڑوں کو بے نقاب ادارے خود کریں. آپ ان کو کالی بھیڑ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ویگو ڈالا تیار کر کے بیٹھے آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. اگر کوئی ایک کالی بھیڑ اگر ویگو ڈالا لے کے اگر آپ کے پاس میرے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس ادارے کا کام ہے، اس کے افسران کا کام ہے، اعلیٰ قیادت کا کام ہے کہ اس کے خلاف انکوائری کریں، سچ عوام کے سامنے لے کے آئیں اور ان کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اتنے طاقتور ترین اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ان کے احتساب کی بات کرتے ہیں، احتساب تو دور کی بات، ان کے لیے بات کرنا بھی اتنا ناممکن ہو چکا ہے، تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ کیا امید ہے؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، کہیں یہ 9 مئی والا واقعہ پھر نہ جو ہے وہ کر دیا جائے کہ اس کے اوپر بات. ہمارے ملک میں سب سے بڑی بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے فوج کو بطور ادارہ نہیں سمجھا، فوج کو چند افراد کے طور پر ہم نے پیش کیا ہوا ہے. فوج چند افراد پر مشتمل نہیں ہے، فوج ایک منظم ادارہ ہے. میرے 2 بھائی آرمی میں، آپ کو یہ بتا دوں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جب میری باتیں ہو رہی ہے تو میں ویسی جان بوجھ کے چھیڑنے کے لیے بھی ڈسکشن کرتا ہوں. یقیناً میرے بھائی جو مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ میرا مجھ سے بڑا والا بھائی وانا آپریشن میں بھی رہا ہے، وزیرستان آپریشن، کے پی میں جتنے آپریشن ہوئے، سوات آپریشن، بلوچستان میں سارے آپریشن، 11 سیکٹر کا جو حادثہ ہوا تھا، 140 جو فوجی شہید ہوئے تھے، 142-43، اس یونٹ میں میرا بھائی اسی یونٹ کا سپاہی ہے، اور وہاں وہ چھٹیوں میں آیا ہوا تھا. اللہ نے اس کی زندگی بچانی تھی، وہ بچ گیا، اسی جگہ میں تھا جہاں پر وہ معاملہ ہوا تھا. تو وہ ساری چیزیں مجھے بھائی بتا رہے ہوتے ہیں یار کہ بالکل فوج میں بھی دیکھیں ہر ادارے میں چند ایک تو ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے کالی بیڑے کہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہو، عدلیہ میں ہو، یار آپ کے گھر میں بھی دیکھ لیں چند ایک تو ہوتے ہیں جو گھر میں بھی فطور مچا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فوج ایک منظم ادارہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا فوج اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ اس کے خلاف بات نہ کریں؟ فوج منظم ادارہ ہے. اگر باول نگر واقعے میں اگر فوج کے کسی بھی اہلکار نے کوئی غلط کردار ادا کیا ہے تو آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں
کم از کم اور کوئی سزا نہیں تو ان کی جو ہے ڈاکومنٹس خراب کر دیں گے. انہیں سزا ضرور ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آرمی جو ہے نا وہ دوسرے ہمارے ڈپارٹمنٹس کی طرح نہیں ہے کہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے. وہاں پر منظم طریقے سے انکوائری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ کاغذات خراب, سزائیں جو ہیں وہ ECR خراب ہو جاتی ہے, ECR خراب ہوتی ہے, ان کی پرموشن رک جاتی ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ان کو بیرون ملک کوئی وزٹ ہو, کوئی جانا ہو, کوئی یونٹ وغیرہ, تو اس میں نہیں چلے جاتے ہیں. تو بہت سارے سزائیں دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 مہینے یا 4 مہینے سال جیل میں ڈال دیں تو وہی سزا ضروری نہیں ہے ایک عزت دار شخص کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے ایک وزیر اعظم کو اسی سپریم کورٹ میں جہاں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں 1 منٹ کی سزا ہوئی تھی, اور 1 منٹ پہ ان کا تختہ جو ہے وہ الٹ گیا. کون سے تھے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب. یوسف رضا گیلانی سینٹ جو ہے ابھی, یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ سے سزا ہوئی تھی بطور وزیر اعظم. 1 منٹ کی سزا ہوئی تھی, اور 1 منٹ کی سزا بھی سزا ہے. تو فوج کے اندر ایک منظم ادارہ ہے. اگر کسی بھی معاملے پر کورٹ مارشل دیکھیں, کئی فوجی افسران کے کورٹ مارشلز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی ایلیگیشنز کے اوپر. تو فوج, مجھے ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے, جس طرح میرا فوج کے لوگوں سے, میرے اپنے بھائی ہیں, جس طرح میری ڈسکشن ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو فوج میں کسی کو کوئی معافی نہیں ملتی ہے. ہر صورت کٹہرے میں لایا جاتا ہے, معاف کسی کو بھی نہیں ہے, آرمی چیف تک کو بھی نہیں ہے. یہ آپ کو بتا دوں, کیونکہ وہاں پر بھی ایک کور کمانڈر میٹنگ بیٹھتی ہے, تو وہاں پر بھی آرمی چیف سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آرمی چیف 1 مین آف آرمی ہے, نہیں. تو اس لیے فوج دیکھیں کامیاب کیوں ہے پاکستان کی فوج. کامیاب اسی لیے کہ کہیں پہ بھی فوج, صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا, فوج کسی کی بھی ملک کی ایک منظم ادارہ ہے. اس ادارے کے اندر ایک اپنی پلاننگ ہوتی ہے, پالیسی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈنڈورا پیٹ کے چینلز میں بتا دیں کہ ہاں ہم نے فی الحال جی فوجی افسر کے خلاف انکوائری کی, کارروائی کی, اس کو یہ سزا دی. ایسا فوج سزا دیتی ہے, انٹرنل کرتی ہے, اوپن نہیں کرتی ہے. یہ فوج کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. تو یقیناً اگر باول نگر واقعے میں بھی مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اگر فوج کے یہ افسران اگر غلط تھیں تو فوج اندر سے تحقیقات ضرور کر رہی ہوگی, اور ان کو سزائیں بھی ہوں گی, ان کے خلاف انکوائری بھی ہوگی, سب کچھ ہوگی. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں, جن پولیس اہلکاروں نے کے اوپر جو مبینہ الزامات لگ رہے ہیں, ان کے خلاف کیا ہوگا؟ ہوا کچھ؟ یار یہ انصاف کے معاملے میں جو ہے وہ ہم انصاف کی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انصاف کے اوپر ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, اور ہمیشہ ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے, اور اس کو آسان اور سپیڈی جو ہے وہ بنایا جائے, جس کے باعث جو ہے وہ مزید ملک اور قوم میں جو اتفاق جو ہے وہ. عمران خان کی ملاقات میں بھی پتہ ہے شیر افضل مروت نے بڑا انکشاف کیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کرائی گئی شیر افضل مروت اور بیرسٹر غور کے تھے عمران خان سے. ایک شیشہ لگایا ہوا تھا, اس کے اوپر بلب لگایا تھا, بلب کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا تاکہ ہماری آڈیو گفتگو کی ریکارڈنگ کی جائے. یار یہ بیڈ روم میں بھی کیمرہ لگا ہوتا ہے, ملاقات میں بھی کیمرہ لگا ہوتا ہے. یہ کیمروں کا کیا معاملہ ہے؟ اتنے کیمرے سستے ہیں کہ ہر جگہ پہ لگائے جا رہے ہیں. یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے, استعمال اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے نا. دیکھیں اب ان کی ملاقات ہے تو ملاقات کیا بتا, دیکھیں آپ نے اتنا بڑا بیان دے دیا کہ ملک ٹوٹنے جا رہا ہے, تو وہ سن رہے ہوں پھر ملک کیسے بھائی سننا تو پڑے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں اس ملک سے بڑھ کر نہ کوئی سیاستدان ہے, نہ کوئی جج ہے, نہ کوئی جرنیل ہے. وہاں پہ اس بلب میں کیمرہ ہوگا. یس, کیا آج کل کیا مشکل ہے؟ جب آپ کو یاد ہے جو سپریم کورٹ میں 6 ججز کے ایلیگیشنز ہیں, جو ابھی تو آپ فوج کے بڑا بہترین قسم کا بول رہے تھے, ابھی پھر آپ جو ہے وہ ایسے ہیں. بھائی میں پھر وہی بات کروں, فوج کا مطلب آپ نے ساری فوج ہی لیا ہوا نا. ساری فوج, اچھا ساری فوج نہیں ہے, ابرار سوری یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری فوج نہیں ہے. فوج کے اندر بھی چند کالی بھیڑیں ہر جگہ ہیں. کیا آپ کے عدلیہ میں نہیں ہے؟ کیا آپ کے پولیس میں نہیں ہے؟ کیا آپ کے سیاستدان دودھ کے دھلے ہوئے؟ آپ مجھے بتا دیں, ہر جگہ ہیں. کیا آپ کے سارے صحافی دودھ کے دھلے ہوئے؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یار ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی کالی بیڑیں ضرور ہوتی ہیں, تو اس طرح کی کالی بیڑیں ہوں گی. اور جنہوں نے کیمرے عمران خان کی ملاقات میں جو ہے وہ لگا دی. اب بات سنیں, آپ نے بچ کے رہنا ہے, کہیں آپ کے بیڈ میں بھی کہیں کوئی کیمرہ نہ لگ جائے. نہیں اللہ معاف کرے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں ویورز, یہ تمام وہ تفصیلات تھیں جو ابرار حسین استوری جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بڑی تفصیلی طور پر جو ہے گفتگو کی, اور انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی. اب امیدیں جو ہیں وہ یہی کی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم سابق
सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो जल्द सलाखों से बाहर आएंगे और आवाम के दरमियान होंगे, और वो देखने वाला मंजर होगा जब अडयाला जेल से इमरान खान की रिहाई होगी। और ज़रूर आप व्यूअर्स के साथ वो दिन भी हम शेयर करेंगे, और उस दिन अडयाला जेल से इमरान खान की रिहाई के जो मनाजिर होंगे वो भी आप तक पहुँचाएँगे। इब्रार हुसैन अस्तोरी साहब का एक यूट्यूब चैनल है, अस्तोरी साहब के चैनल पे भी वो मनाजिर आप व्यूअर्स को नज़र आएंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी नज़र आएंगे। मामला कुछ यूँ है कि अब देखें ये जो तवील होता जा रहा है, ये जो इंतज़ार जिसमें अवाम जो है इस चीज़ का इंतज़ार करिए कि इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे। इमरान खान बाहर आएंगे तो फिर इमरान खान को रोकना जो है वो किसी की बस की बात नहीं है, और फिर वो नहीं रुक पाएंगे, और इस अदालत और इस हुकूमत का जो तख्ता है वो बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अभी जो काम करवाए जा रहे हैं ना इस हुकूमत से, वो शायद यही लगता है कि प्राइवेटाइजेशन और दीगर तमाम IMF के साथ मुआहदे और ये सारा कुछ इस हुकूमत से करवाने के बाद जो है जैसे ही इमरान खान बाहर आएंगे तो हालात जो हैं वो बड़े यकसर बदल जाएंगे। उम्मीद अच्छे की रखेंगे और अच्छी सोच और अच्छी उम्मीदों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।